Honorable Speaker, sir. Sir, I take opportunity to participate in the short discussion on the progress achievement of Telangana state in 9 years since its formation. Sir, at the outset, I would like to congratulate and compliment the Honorable Chief Minister Sahab Janab K. Chandrasekhar Rao Sahab for his twin achievements. And I say that the twin achievement, the first, he had singularly fought and achieved the statehood for the backward region of Telangana, and as its Chief Minister, he has been driving force behind its transformation into a progressive state in a short span of 9 years, sir. Sir, before going ahead and talking about the achievements made during this 9 years or almost 10 years, sir, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि रियासत तेलंगाना ने मुख्तलिफ शोबे-जात में गैर मामूली तरक्की की है, गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की हैं, और ऐसी कामयाबियाँ जिसको दुनिया तस्लीम कर रही है, कबूल कर रही है और आवाम उसको महसूस भी कर रही है कि ये कामयाबियां और ये तरक्कियां हुई हैं इस रियासत में तेलंगाना के तश्कील के बाद। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी हुक्मरान की होती है तो वो ये होती है कि वो अपनी आवाम को इस बात का एहसास दिलाए कि वो उसकी हुक्मरानी में महफूज है, सुकून में है, उसकी अमलाक महफूज है, उसकी इज्जत महफूज है, उसका घर महफूज है, उसकी मां और बहन की इस्मत व आबरू महफूज है। और मैं ये कहूंगा कि सारी कामयाबियों में सबसे बड़ी अगर रियासत तेलंगाना की और के चंद्रशेखर राव साहब की अगर कोई कामयाबी है तो वो ये कामयाबी है कि आज रियासत तेलंगाना में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी मजहब का मानने वाला हो, या फिर वो भी जो गॉड को, अल्लाह को या भगवान को नहीं मानता हो, तो वो भी अपने आप को इस रियासत में महफूज तस्वुर करता है और अपने इज्जत को महफूज समझता है, अपने घर को महफूज समझता है, अपनी मां बहन की इस्मत और आबरू को महफूज समझता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को किस तरफ बाज लोग लेकर जा रहे हैं। एक हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है कि वो मुल्क व रियासत की तरक्की की फिक्र करे। एक हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है कि वो ये कोशिश करे कि बेरोजगारी को दूर करें, बेघर को घर दें, बीमार को इलाज का इंतजाम करवाएं, परेशान हाल की परेशानी को दूर करें। लेकिन अफसोस होता है जब हम देखते हैं और अपनी नजर को जब दौड़ाते हैं हमारे मुल्क की तरफ, तो आज मुल्क के हर हिस्से में आज अगर कोई चीज अगर आगे बढ़ाई जा रही है या प्रमोट किया जा रहा है तो वो क्या है कि बस हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के बीच में दीवारों को उठाया जाए और नफरत की बीज को बोया जा रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि क्या हाल है मुल्क में, आज क्या हाल है, चलती हुई ट्रेन में गोलियां मार दी जा रही हैं। कसूर क्या है? तो कसूर यही है कि चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है या वो मुसलमान है तो उसको घसीटा जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं। तो आज मुल्क में क्या हो रहा है? राजस्थान में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि सिर्फ मजहब के नाम पर नाइंसाफी का शिकार या उसको मारा जा रहा है। आज हम देखते हैं कि बातें तो की जाती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हिजाब के नाम पे लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में जाकर तालीम से महरूम किया जा रहा है। ये मुल्क का हाल है।
کہیں اذان کے نام پر نفرت پیدا کی جا رہی ہے، تو کہیں بیف کے نام پر نفرت ہے، تو کہیں پر آج یہ ہو چکا ہے کہ گھر واپسی کے نام پہ مارا جا رہا ہے، یا پھر ان کو کسی نہ کسی بات پر، ارے یہ ملک ہر کسی کا ہی اتنا ہی ہے، اس ملک پہ مسلمان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایک ہندو بھائی کا ہے، اس ملک پر مسلمان کے ساتھ ساتھ ہندو کے ساتھ ساتھ سکھ کا بھی وہی حق ہے، عیسائی کا بھی وہی حق ہے، ہر کسی کا وہی حق ہے۔ لیکن آج ملک کے حکمران ملک کی ترقی کی فکر نہیں کرتے، ملک کی تباہ معیشت کی فکر نہیں کرتے، ملک کی جی ڈی پی یا جی ایس ڈی پی کی فکر نہیں کرتے، ملک کے روپیے کے گرتے ہوئے قدر کی قیمت نہیں کرتے، ملک میں آج جو افراتفری کا ماحول ہے، خون خرابے کا ماحول ہے، ہریانہ جل رہا ہے نفرت کی آگ میں، آج منی پور جل رہا ہے نفرت کی آگ میں، تو آج ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے آج فخر ہوتا ہے کہ بحیثیت ہندوستانی مسلمان میں یہاں کھڑا ہوں اس ریاست میں اور اس ریاست کے اسمبلی میں، تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ آج میں اس ریاست میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس ریاست میں برابر کا شہری اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں، اس ریاست میں میری ماں اور بہن کی عصمت محفوظ ہے، اس ریاست میں ہمارے گھروں پہ بلڈوزر نہیں چلتے، آج ہم کو 2 بیڈ روم کے گھر دیے جاتے ہیں۔ آج یہی ہے فرق میں کہوں گا کہ ریاست تلنگانہ اور دوسری ریاستوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نفرت کی فضا میں جو محبت تلنگانہ پھیلا رہا ہے، اس کی مثال سارے ہندوستان کو لینی چاہیے، اور تلنگانہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب کو برابر کا حق دینا چاہیے۔ یہ سب سے اہم بات ہے، اور مجھے یہ بات یہاں پہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ 9 سالہ اچیومنٹ میں سب سے بڑا اگر اچیومنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ ریاست میں 9 برس میں کوئی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا، ریاست میں کوئی ہندو مسلمان کا جھگڑا نہیں ہوا، ریاست میں کوئی گھر نہیں جلے، ریاست میں کوئی عصمت یا عزت نہیں لٹی۔ آج اسی کی مثال اگر میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اکبر صاحب کھڑے رہ کر تعریف کر رہے ہیں کے سی آر صاحب کی یا ٹی آر ایس کی حکومت کی۔ نہیں، میں تعریف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ حق ہے اور یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، اور اگر کہ کوئی میری بات سے متفق نہیں، میری بات کو قبول کرنا نہیں چاہتا تو قبول نہ کرے، ہر ایک کو آزادی ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں، آج سے چند روز قبل جو ہمارا آکشن ہوا ریاست میں 100 کروڑ روپیہ 1 ایکڑ پر جاتا ہے آکشن، تو کیا یہ مثال نہیں ہے خوشحالی کی؟ کیا یہ مثال نہیں ہے ترقی کی؟ کیا یہ خوشحالی نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں، ہماری ریاست میں امن باقی ہے؟ اگر کسی ریاست، کسی شہر میں امن نہیں، لا اینڈ آرڈر نہیں، تو پھر وہاں پہ ترقی کیسے آئے گی؟ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے چیف منسٹر صاحب کو کہ آج ہم کامیاب ہوئے، کہ آج ایک گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں چیف منسٹر صاحب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، کے ٹی آر صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ میں نے اسمبلی میں 0 آور میں مسئلہ اٹھایا کہ ٹرین میں 3 مسلمانوں کو مارا گیا، ان میں ایک مسلمان کا تعلق شہر حیدرآباد سے تھا، تو ان کی مدد کی جائے، حکومت کی جانب سے ان کو نوکری دی جائے، 2 بیڈ روم دیا جائے۔ تو میرا مطالبہ نوکری 2 بیڈ روم کا تھا، لیکن کے ٹی آر صاحب نے اٹھ کر نوکری کے مطالبے کو بھی قبول کیا، 2 بیڈ روم کو بھی قبول کیا، اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ بی آر ایس پارٹی کے جانب سے ہم 2-2 لاکھ اس معصوم بچوں کو دیں گے جو یتیم ہو گئے۔ ہم نے یہ بتایا ہندوستان کو کہ کوئی نفرت کے ذریعے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم محبت کے ذریعے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بانٹنا چاہتا ہے تو ہم ملانا چاہتے ہیں،
کوئی توڑنا چاہتا ہے تو ہم جوڑ رہے ہیں, کوئی کمزور کرنا چاہتا ہے تو ہم ملا کر ان کو مضبوط کر رہے ہیں, اور یہی ریاست کی خوشحالی کی ایک نشانی ہے. میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کا, چندر شیکھر راؤ صاحب کا, KTR صاحب کا, کہ آپ نے ان یتیم بچوں کا خیال کیا, اس بیوہ کا خیال کیا, نوکری دی, 2 بیڈروم دیا, 2 لاکھ دیا. مجلس کی جانب سے بھی ہم ان بچوں کو دے رہے ہیں. ہم صرف یہاں کے ریاست کے تعلق رکھنے والے بچوں کو نہیں, بلکہ وہ سارے 3 جتنے بھی 3 لوگ جن کو گولی مار کر مار دیا گیا ٹرین میں مجلس کی جانب سے, ہم ان کے سارے بچوں کو, کسی کو 3 بچے ہیں, کسی کو 4 ہے, کسی کو 2 ہیں, تو ان سارے بچوں کو 1-1 لاکھ کا مجلس کی جانب سے ہم نے بھی اعلان کیا. ہم بھی ان کی مدد کر رہے ہیں. تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج یہ لوگ ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں ہم کو دیکھنا ہے. ہم کو ملک کو بچانا ہے, ملک کے دستور کو بچانا ہے, ملک کے سیکولرزم کو بچانا ہے. آج ہمارا دستور خطرے میں ہے, آج ہمارا ملک خطرے میں ہے ان کی نفرت کی سیاست کی وجہ سے. اس ملک پر ٹوپی پہننے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ماتھے پہ تلک لگانے والے کا ہے. اس ملک پر چہرے پہ داڑھی پالنے والے کا بھی اتنا حق ہے جتنا ایک پگڑی باندھنے والے سکھ کا ہے. کوئی بھی اس ملک میں دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے, لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں آج مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے, اور مسلمان کو دوسرے درجے کی شہری کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. لیکن ریاست تلنگانہ میں مسلمان محفوظ ہے اور دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے. مسلمان برابر کا وہ حق رکھتا ہے جو ریاست تلنگانہ میں ایک ہندو اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا رکھتا ہے. تو اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو. اور میں یہ بھی کہوں گا آگے بڑھتے ہوئے کہ the chief minister sahab has recounted most of the achievement of the state in the note circulated to us. Due to this time constraint, I may not be able to give our view on an impression on all the initiative and achievements, sir. But I would like to touch upon few spaces, sir. The most important, as I said, the inclusive and comprehensive development of Telangana with peace and communal harmony prevailing in the state has made it a role model for the country within 9 years, sir. So the Kaleshwaram and other irrigation projects have virtually transformed large parts of the states, and the farm output has tripled. The state is power surplus now. I congratulate the government for this, sir. For the farming community, the government has introduced 24/7 free power supply, and Raitu Bandhu, Raitu Bima and farm loan waiver scheme, and also taken up procurement of agriculture produce through the state agencies. Numerous schemes and initiatives have been launched for the scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, minorities, Brahmins, Christians and other forward classes, as well as for women and child, disabled and senior citizen. Asara pension have been extended to more vulnerable groups, and pension amount has been raised for disabled people to rupees 4,016, and for disabled and rupees 3,016 for other section. Kalyana Lakshmi, Shadi Mubarak schemes have helped the lakhs of girls to get married with assistance from the government, sir. So the opening of residential schools for minorities and backward classes, and upgrading of the residential schools for SC, STs, BCs and minorities into junior colleges and even degree colleges have transformed school and higher education in the state, sir. Sir, and also opening of medical colleges and hospitals in new districts, upgradation of all existing government hospitals and primary health centers, and launching of new initiatives such as Kanti Velugu, Arogya Lakshmi, KCR kit, KCR nutrition kit, Basti Dawakhanas, dialysis centers and diagnostic centers have led to a total revamp of the government health and Medicare network, sir. So Palle Pragati, Patana Pragati programs have led to upgradation of civic infrastructure in the Panchayat Raj institutions as well as the urban local bodies across the state, sir.
the Mission Kakatiya for rejuvenation of the minor irrigation tax in the village, and Mission Bhagirath for protected water supply of all households in the state have yielded excellent results, sir. Harita Haram is an attempt to maintain the ecological balance by protecting, augmenting the greenery, sir. The state has attracted huge investment in industrial sector, IT and ITES, pharma, logistics and other sector. The progress achieved by the state in the primary agricultural, mining, secondary manufacturing and territory services and retail sector of the state economy have achieved double-digit growth. The state gross domestic product has lot faster growth than the national average, and the state per capita income has increased to rupees 3,12,198, sir. 3,12,198, the third highest among all states in the country, sir. We were able to achieve this only in 9 years, sir. The other states, which are number 1 or number 2, are been working and striving and struggling from so many years. But we have achieved it in just a span of 9 years, sir. So the formation of new districts, revenue divisions, mandal, gram panchayats, municipalities and municipal corporation has brought the administration to the doorstep of the people. The government has recruited 1.42 lakhs employees in all departments, and recruitment for another 80,000 jobs is in progress, sir. Sir, a new presidential order under Article 371D of Constitution was promulgated, and new zones have been created to ensure 95% of the government jobs to local candidates. Despite the constant attempt of some vested interest, the state has been able to maintain peace and law and order. The police force has been modernized, and 10 lakh CCTV cameras are installed to keep vigil across the state. The credit for prevalence of communal harmony goes to all the communities in the state which live up to our Ganga Jamuna Tehzeeb, sir. Sir, now I would like to come on the specifics of minorities, sir. So before going on the specifics of the minorities, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा बोलने से पहले कि रियासत तेलंगाना की तश्कील की जिद्दोजहद की वजहें बहुत सारी थीं, जिसमें बेरोजगारी थी, जिसमें हमारा पैसा दूसरे हिस्से में जाकर लगता था, हमारी नौकरियों को छीना जा रहा था, हमारा पानी चला जा रहा था, खुशहाली वो तरक्की नहीं आ रही थी, हमारी ज़िराअत सिफर के बराबर हो चुकी थी, मुलाजिमत में तनासुब कम हो चुका था, कई सारी नाइंसाफियां थी जिसकी वजह से तेलंगाना का एहतजाज किया गया। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि इस तेलंगाना के एहतजाज और नाइंसाफी का ये एक हिस्सा था, तो दूसरा तेलंगाना के साथ नाइंसाफी का एक हिस्सा मुसलमानों के साथ भी था कि तख्त ताज लुटा, इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, जागीर लुटी, मनसब लुटी, हमारे सब कुछ लुट गया, और उसके बाद में हम अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करते रहे तो हमारे साथ भी नाइंसाफी हुई, हमारे अमलाक को लूटा गया, हमारी जायदादों को लूटा गया। जागीर एबॉलिशन एक्ट के जरिए हजारों नहीं लाखों एकड़ आराजी छीन ली गई, अर्बन लैंड सीलिंग के नाम पर हजारों लाखों एकड़ जमीन छीन ली गई, एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट के नाम पर भी हमारी जमीनात छीन ली गई, इनाम एबॉलिशन एक्ट के जरिए भी जमीनात छीनी गई। मुसलमान कस्मपुरसी के आलम में था, परेशानी के आलम में था, जो महलात में रहता था, सुबह का सूरज निकला वो फुटपाथ पे आ गया और बंडी और रक्षा ढकेलने पे मजबूर हो गया। वहां से हमने भी अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया, मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया, और मजलिस ने हर वक्त, ये लोग समझते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमान की बात करती है, नहीं, हम सब की बात करते हैं, हम सब की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, बीसी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, क्रिश्चियंस की बात करते हैं। आज जो कल एक बिल लाया गया जैन्स को माइनॉरिटीज में लाने के लिए, इसका मुतालिबा भी मजलिस ने किया था। तो मजलिस सबके मसाइल की आवाज उठाती है, मजलिस सिर्फ अपनी बात नहीं कहती, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, जो लोग हम मजलिस को या मुसलमान को
آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انٹچبلز ہیں اور ہم کو دور رکھتے ہیں, ہم کو قریب نہیں لاتے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ 70 برس کی مسلمانوں کی ناانصافی کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. یہی لوگ ہیں, یہ کانگریس ہے جس نے مسلمانوں کو آزادی سے لے کر آج تک 50,000 فسادات کا تحفہ دیا, ہماری لٹی ہوئی عصمتیں دی, آبرو دی, جلتے ہوئے آشیانے دیے, ہماری خون کو بہایا 50,000 فسادات میں, کبھی ملیح آباد میں, کبھی اجمیر میں, کبھی بھیونڈی, کبھی بھاگلپور. ارے کئی ایسے چیزیں ہیں, وہ الگ بات ہے کہ کبھی ہم فسادات کے ذریعے جلتے رہے, لٹتے رہے, تباہ ہوتے رہے. تو آج گھر واپسی, لو جہاد, بیف بین یا اذان یا پھر دوسروں کے نام پر بھی ہم مر رہے, مٹ رہے ہیں, لیکن ہم کسی سے خائف نہیں, ہم کسی سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں. ہاں یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, ہمارا رہے گا. ہم اس ملک کے حصے دار ہیں, ہم اس ملک کے مالک ہیں, ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں. ہم مسلمان اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں. ہمارے حق کو چھینا گیا, حق تلفی کی گئی, ناانصافی کی گئی. کبھی تاڑا کے نام پہ جیل میں ڈالا گیا, کبھی پوٹا کے نام پہ جیل میں ڈالا گیا, کئی ناموں سے ہم کو جیلوں میں ڈالا گیا. آج بھی ہندوستان کی جیلوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. تو انصاف کی بات کرنے والوں, تم نے کیا انصاف دیا؟ ارے ہم پہ تنقید کرنے والوں, ہم کو بی ٹیم کہتے ہو. ارے ہم کسی کی بی ٹیم نہیں ہے, اور بالخصوص ہم اس کی بی ٹیم بن جائیں گے جو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, جو ملک کی سرحد کی حفاظت میں ناکام ہو رہے ہیں, جو ملک کی اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. ہم ان کے ٹیم کے ممبر نہیں ہیں, ہم ممبر ہیں تو مسلمانوں کے. ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی تو اس لیے کرتے ہیں اسپیکر صاحب کہ سب سے کمزور, سب سے پچھڑا ہوا, سب سے پیچھے, سب سے آخر اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. بھول جائیے تھوڑی دیر کے لیے کہ میرا نام اکبر الدین اویسی, ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے, الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو کمزور ہے اس کا ہاتھ تھاموں. میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو پیچھے ہے اس کا ہاتھ تھاموں. میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو آخر میں اس کا ہاتھ تھاموں. آخر کو پہلا بناؤں, کمزور کو طاقتور بناؤں, پچھڑے ہوئے کو آگے بڑھاؤں. آج مسلمان پیچھے ہے, اس لیے مجلس مسلمان کی بات کر رہی ہے. کل کو اگر کوئی ہندو پیچھے ہو جائے گا, پچھڑ جائے گا, کمزور ہو جائے گا, تو اللہ کی قسم مجلس اور اکبر اویسی وہ کمزور ہندو کا ہاتھ پکڑے گا, اس کے لیے آواز بلند کرے گا, اس کی خوشحالی کے لیے آواز بلند کر کے لڑے گا. ہم سب کے لیے کام کرتے ہیں. اور آج تلنگانہ کی کامیابی خود یہ ثبوت ہے کہ مجلس کی کامیابی کی. تلنگانہ حکومت آج کام کر رہی ہے تو ہمارا مکمل تعاون آپ کے ساتھ ہے. مائنورٹیز کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں بتانا چاہتا ہوں, کرناٹکا اسٹیٹ میں مسلمانوں کی اور مائنورٹیز کی آبادی 90 لاکھ ہے اور مائنورٹی بجٹ 2000 کروڑ سے. مہاراشٹرا 1,40,00,000. مائنورٹیز کا بجٹ, ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی مہاراشٹرا جا رہے ہیں, اپنے پارٹی کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, برابر حق ہے ان کا. اور وہ ایک گروپ جو ناکام ہوا 70 برس سے, اور ایک گروپ جو 10 برس سے ناکام ہو رہا ہے, ہم ان کی ناکامی کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو ہم ان کے ٹیم ممبر ہو گئے, بی ٹیم ہو گئی. کے سی آر صاحب کو بی ٹیم بولتے ہیں, ہمارے کو بی ٹیم بولتے ہیں. ارے آپ اپنی کمزوریوں کو, اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ہم کو بی ٹیم بول رہے ہیں. آپ کام کرو نا, کون روکا ہے؟ 70 برس کانگریس کو عوام نے موقع دیا, کیا کسی نے روکا تھا کام کے لیے؟ نہیں. اب مہاراشٹرا میں دیکھیے 1,40,00,000 وہاں کا بجٹ, مائنورٹیز کا 674 کروڑ. 674. پھر سیکولرزم کے علم بردار, سیکولرزم کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں. بی جے پی کی اے ٹیم, بی ٹیم, سی ٹیم کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں.
کیا کیا انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ویسٹ بنگال 2.5 کروڑ مسلم پاپولیشن سر, بجٹ 2100. 2.5. اتر پردیش سر, اتر پردیش مسلم پاپولیشن 4 کروڑ, بجٹ 1782. And now let us come to our state, my state, which I am proud, my chief minister, which I am proud of. Population 50 lakhs, population 50 lakhs Muslims, and the budget 2200 crores. یہ ہے مسلمانوں سے محبت, یہ ہے مائنورٹی سے محبت. This is what I'm trying to show. کیا رے کام ایسا کیا جاتا ہے, سیکھو تلنگانہ سے کام کیسے کرنا ہے, سیکھنا ہے تو سیکھو KCR سے. سب کو لے کے چلنا کیسا ہے, سیکھو تو KCR سے, TRS سے. آج یہ ماڈل ہے. اور سر when I go further ahead, sir, I would like to also bring to the kind notice, not only to my colleagues sitting here, sir, also to the people of the state of Telangana, in particular the Muslims, sir. The first and foremost request, when myself and Asad Bhai had met Honorable CM Saab after the formation of Telangana, the first thing which we spoke is that we said, sir, the Congress government has kept a cap on scholarship. They are giving scholarship to only those students whose rank are under 10,000. Above 10,000 they are not giving. Immediately Honorable Chief Minister Saab said, no, nothing doing. 10,000 ہونے دو, 1 lakh کا رینک ہونے دو, سب مسلمانوں کو BC, SC, ST کی طرح دینا چاہیے. And he passed out the order. The second request we made, and we said کہ مسلمان بچیاں گھروں پہ رہتی ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں, ان کے شادیوں کے لیے. تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں مجھے احساس ہے, نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ یہ ہندوؤں میں بھی ہے, SCs میں بھی ہے, STs میں بھی ہے, سب میں ہے. میں ایک اسکیم نکالوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے کلیان لچمی اور شادی مبارک نکالی. پھر اس کے بعد میں آنریبل اسپیکر سر, I was just going through the budgets of all the states, and in fact I went to the budget allocation of the entire India, sir, all the states, sir. I am standing here and I could proudly say that no government is spending 700 crores per annum only on minorities education except for the state of Telangana and the Honorable Chief Minister KCR. Sir, RTF, MTF, overseas scholarship, post-matric scholarship, pre-matric scholarship used to come from Government of India. 9th and 10th it is coming, we are giving that. And I have spoken to the Honorable Chief Minister and brought to his notice that we have issued a GO that Muslim minority students will be treated on par with SCs and STs. When SCs and STs are getting pre-matric scholarship, the Honorable CM Saab has assured me and told me that, Akbar Saab, hum Musalman bachon ko bhi SC, STs ki tarah unko bhi pre-matric scholarship denge. Sir, we are spending 700 crores. And also Timris. Timris, sir, लाखों मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं. सर, देयर आर अचीवमेंट्स, काइंडली गिव मी द टाइम सर. रियासत में अकलीती तलबा के लिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल्स, जूनियर कॉलेज का क़याम, 1 लाख से जायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं. और जारिया साल, मतलब ये साल 750 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं टिमरीज के लिए. थैंक यू सर. शादी मुबारक स्कीम के जरिए 10 साल के दौरान, सर, दीज आर द फिगर्स विच द पीपल नीड्स टू नो. 10 साल में सर शादी मुबारक में सिर्फ मुसलमान 2,40,000 गरीब मुस्लिम बच्चियों की शादियां हुई. 2,40,000 सर. सर, यह भी एक हकीकत है
یہ شادی مبارک اسکیم جب شروع کی گئی تھی تو اس وقت 60,000 روپئے تھا یا 51,000 تھا, 51,000 کچھ تھا. اس وقت ہم سب نے مل کر, مجلس بھی اس کا حصہ تھی, ہم نے سی ایم صاحب سے کہا کہ صاحب یہ 51,000 کم ہیں, تو آج 1,116 روپئے دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں سر چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ, میں نے سی ایم صاحب سے کہا, مجلس نے کہا کہ اوورسیز کے لیے مسلمانوں کو دینا چاہیے. سر آئی فیل پراؤڈ ٹو اناؤنس دس اور ٹو سے دس, if I am wrong I may be corrected, up till now 2,900 Muslim students have gone abroad and they have either completed or pursuing their masters. کیا کوئی, I want to know the ones who criticize MIM, who criticize TRS, کیا کسی اور اسٹیٹ میں مسلمانوں کو باہر بھیج کے پڑھایا جا رہا ہے؟ کیا پلین کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے؟ کیا ہاسٹل کی فیس دی جا رہی ہے؟ کیا یونیورسٹی کی فیس دی جا رہی ہے؟ ارے گورنمنٹ آف انڈیا تو وہ تھوڑے سے پیسے 200-400 روپئے جو پوسٹ میٹرک دیتے تھے وہ بھی برخاست کر دی, لیکن یہ تلنگانہ ہے جو 20 لاکھ دے کر بھیج رہا ہے بچوں کو, جاؤ پڑھو. یہ ہمارا اچیومنٹ ہے سر. اور ایوری ایئر 300 crores have been allocated for overseas scholarship سر. اور اس کے ساتھ سر اوورسیز اسکالرشپ کے علاوہ انگریزی کورسز کے فیس ایک رخی سفر وہ دیتے ہیں سر. اب تک یہ بھی میں کہوں گا سر کہ آگے بڑھ کر these are the 6 achievement which I have said. The 6th اوورسیز اسکالرشپ کے تحت فی طلبہ کو 20 لاکھ, اقلیتی طلبہ کو SC/STs کے مماثل پری میٹرک پوسٹ میٹرک اسکالرشپ. which state in the country is treating the Muslim minority students on par with SC/STs? None sir. It's only Telangana state sir. ہر سال اقلیتی طلبہ کی اعلیٰ تعلیم, ابتدائی تعلیم کے لیے 400 کروڑ روپے سے زائد کی اسکالرشپ اور فیس ری ایمبرسمنٹ کی فراہمی. ریاست کو دوسری سرکاری زبان کا موقف. 10واں ریاست میں پہلی مرتبہ مجلس کی نمائندگی پر 66 اردو ٹرانسلیٹرز were deputed in all the offices, all the collectorates and also all the ministers' chambers sir. سر اس کے بعد ائمہ اور موذنوں کو ہر مہینہ پیسے دیے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر 80 کروڑ روپے سے زائد بجٹ جا رہا ہے. اردو کے زبان میں درخواستیں ہر محکمے میں لینے کا یہاں پہ وعدہ کیا گیا اور وہاں پہ احکامات بھی دیے گئے. ٹھیک ہے بعض جگہ نہیں ہو رہا ہوگا, ہو جائے گا, لیکن یہ چیزیں ہوئی تو ہیں. ائمہ اور موذنوں کو 5,000 روپئے ماہانہ دیا جا رہا ہے اور 700 نوجوانوں کو آؤٹ سورس جو کرے تھے ان کو ہم بولنے کے بعد میں آپ کے پاس سے آن وارڈ آٹو اسکیم کے تحت 700 بچوں کو آٹوز دیے گئے ہماری ریاست میں. اون یور اون کیپ اسکیم کے ذریعے 350 افراد کو ٹیکسی فراہم کی گئی. اب مشینز دیے جا رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں سوئنگ مشینز دیے جا رہے ہیں, بالخصوص یہ لیڈیز کو دیے جا رہے ہیں. پہلی مرتبہ 100 سے زائد اقلیتی طلبہ کو. سر یہ بھی کام کہیں نہیں ہو رہا ہے. Nowhere it is happening sir. Sir, for the first time on the request of MIM, the Honorable Chief Minister Sahab had agreed that every year 100 students will be trained by the minority department or they will be sponsored for cracking the civil services exam for IAS, IPS and IFS, IRS. Up till now 700 students have been trained and inshallah مجھے امید ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ 5 سال میں یہ جو بچوں کو ہم ٹرین کر رہے ہیں اس میں سے کم از کم 5 یا زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 مسلمان بچے سول سروسز کے ایگزام کو بھی کریک کریں گے. ہمارا یقین ہے اس پر. سر اس کے بعد شنکر پلی میں 10 ایکڑ اسلامک سینٹر کی زمین مجلس اتحاد المسلمین کے مطالبے پر پرسویں آکشن ہوا, وہیں پہ قریب 100 کروڑ 10 ایکڑ
1000 करोड़ की हो गई ये जमीन, 1000 करोड़ की। ये मैं बताना चाहता हूं। और इस्लामिक सेंटर के क़याम के लिए 40 करोड़ रुपया दिया गया था, लेकिन मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि इस्लामिक कल्चरल डेवलपमेंट सेंटर के बजाय हज हाउस के बाजू एक इमारत खड़ी है, जो कांग्रेस के दौर से इमारत खड़ी है, कांग्रेस के दौर से साहब, कांग्रेस आंध्र प्रदेश से खड़ी है, पानी में भीग रही है, डूब रही है, गिरने को आई। मैंने सीएम साहब से कहा कि सीएम साहब हज हाउस का एक ब्लॉक बनाते हैं, हज हाउस फेज 2, 23 करोड़ रुपीस का बजट तैयार हुआ है। सीएम साहब ने कहा कि वो बिल्डिंग को कंप्लीट कर देंगे, वो इनकम्प्लीट बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद महकमे इमारत की जानिब से 40 करोड़ रुपए की मालियत से 4000 से ज्यादा कीमती 4000 गज 4000 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ लैंड on MIM's representation and request, Honorable CM Saab has allotted to Anisul Ghurba, sir. 4,000 पहले जमीन दिए, उसके बाद अब आज एक 15-20 करोड़ की लागत से 80% इमारत तकमील हो गई है। अनीसुल गुरबा यतीम बच्चों के लिए ख़याम, ताम, खाना, बीमारी, इलाज और एजुकेशन भी वहां पे दिया जाएगा। यह काम मैं बताना चाहता हूं आपको, आलीशान इमारत। और उम्मीद करता हूं कि मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब काम हो रहे हैं, आप वक्त दीजिए। जैसा कि जामे निजामिया का ऑडिटोरियम मुकम्मिल हो गया, वो भी आप ही ने बनवाया था। अनीसुल गुरबा मुकम्मिल हो चुका है, आप उसके लिए भी टाइम दीजिए। जामे निजामिया के डिग्रीज हैं कि 10th पास को, 12th पास को, ग्रेजुएशन पास को, एक इसको 10th सेकेंडरी स्कूल का रिकग्निशन नहीं था, इंटरमीडिएट एजुकेशन का रिकग्निशन नहीं था, यूनिवर्सिटी की रिकग्निशन नहीं था, एंड इट वाज नॉट ट्रीटेड एज अ डिग्री। तो हमारे रिप्रेजेंटेशन पे जामे निजामिया की 10th को, 12th को, डिग्री को रिकॉग्नाइज किया केसीआर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने। ये मैं बताना चाहता हूं। मक्का मस्जिद कितनी कैसी हो गई थी? मक्का मस्जिद पूरी खराब थी, मक्का मस्जिद में पानी टपक रहा था। हमने असेंबली में मुतालबा किया, 8 करोड़ रुपये से कुतुबशाही दौर की बनाई गई मस्जिद, जो किसी कांग्रेस या टीडीपी के दौर में कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ, टीआरएस हुकूमत की जानिब से हमारे मुतालिबे पर मंजूरी हुई और काम हो रहा। अफजलगंज की मस्जिद के लिए भी मंजूरी हुई, बागयाम की मस्जिद के लिए भी मंजूरी हुई, और फिर हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के लिए रैंप का हमने कहा था, वो रैंप 90% कंप्लीट हुआ। हमारे शिया भाई मौला अली को जाते हैं, सीएम साहब जानते हैं, मौला अली को हमने रैंप के लिए कहा था, सीएम साहब ने केटीआर साहब से करा, जीएचएमसी ने वो रैंप को लिया है। फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है, सेकेंड फेज ऑनगोइंग है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। दरगाह बराने शाह ओल्ड सिटी में, मेरे एरिया में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमने वहां पे कहा कि वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के लिए तो 20 करोड़ रुपीस की बिल्डिंग की तामीर जारी है, और वो भी इंशाल्लाह 1 साल 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर विल बी एस्टैब्लिश इन ओल्ड सिटी सर। उसके बाद में दरगाह की आरजी पर एक जूनियर कॉलेज भी आ रहा है वहां पे, और उसके साथ ही साथ आगे बढ़कर दरगाह बड़े पहाड़ निजामाबाद का गल्ले का हमने बताया था कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए आते हैं, उसको भी बोला गया ऑक्शन के जरिए आज वक्फ बोर्ड को 2.5 करोड़ रुपए आ रहे हैं जनाब। और उसके बाद में जनाब केटी रामाराव से हमने मुतालबा किया था, ये हो गए सो काम बयान कर रहा हूं मैं, कि हैदराबाद में मुसलमानों को मरने के बाद दफनाने के लिए कब्रिस्तान की जगह नहीं है, तो फकीर मुल्ला की 50 एकड़ का जियो निकाला, 35 मिल गए, 17 मिल जाएगी। हमने नवीन मित्तल साहब से बात की, उन्होंने कहा कि 8 दिन में बाकी की जमीन भी मिल जाएगी। और फिर उसके बाद में हमने यह भी मुतालबा किया कि फकीर मुल्ला की बाउंड्री के लिए तो 1 करोड़ रुपये उसके भी मंजूर करे चीफ मिनिस्टर साहब ने। हर साल दावत इफ्तार, क्रिसमस के मौके पर गुरबा में खाना, और 40 करोड़ रुपये उसके लिए भी दिए गए हैं। बताओ ये कहीं पर है क्या? ईद उल फितर और क्रिसमस के मौके पर 4 लाख से जायद खानदान को तोहफा दिया जाता है, 4 लाख से जायद।
ریاستی وقف بورڈ کی تنظیم جدید وقف بورڈ میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ میں بدعنوانیاں بہت ہیں، بدعنوانیاں بہت ہیں. میں پھر سے کہوں گا اسپیکر صاحب، آپ کے ذریعے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو کہ وقف بورڈ کو بچائیے سر، وقف بورڈ کو بچائیے. اگر وقف بورڈ کی زمینات کو ہم بچا لیں گے تو کوئی مدد کی، کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کی ترقی، خوشحالی، فلاح و بہبود، تعلیم، صحت کے میدان میں وقف بورڈ سے ہی ہم کر سکتے ہیں. صرف ہم کو اس زمین کو بچانا ہے. ہمارے مطالبے پر سی ایم صاحب نے سی بی سی آئی ڈی انکوائری کا آرڈر دیا تھا. میں آپ کے ذریعے سی ایم صاحب سے کہوں گا کہ پلیز آپ وہ سی بی سی آئی ڈی انکوائری کو سپیڈ اپ کروائیے صاحب. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وقف بورڈ کی زمین کو جو بھی چھینا ہے، جو بھی اس زمین کو لوٹا ہے، اس کو ہتکڑیاں ڈال کے جیل تک پہنچانا چاہیے صاحب ان کو، کیونکہ انہوں نے اللہ کی امانت کو لوٹا ہے. ان سے بڑے لٹیرے اور کوئی نہیں ہے دنیا میں جو وقف کی اور اللہ کی زمین کو لوٹتے ہیں. میں پلیز آپ سے ریکویسٹ کروں گا، بہت برا حال ہے وقف بورڈ کا. میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک ڈرائیور کی تنخواہ 90,000 ہے صاحب. آپ بتائیے ایک 10th پلاس جو ہے سو وہاں پہ سیکرٹری ہے صاحب، وہاں پر اس کی تنخواہ. گورنمنٹ آف انڈیا سے ڈیلیگیشن آیا، وہ پوچھ رہا ہے وہاں پہ جو امپلائی ہے یہ ڈیٹیلز دیو، تو وہ ان کو بلا رہا ہے، ان کو بلا رہا ہے، کچھ نہیں معلوم. ارے سر، کچھ ایگزام ہونا چاہیے، کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، کچھ نالج ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. اور سر اس کے بعد میں سر وقف بورڈ کے ریکارڈز کو ڈیجیٹلائز کرنے کا ہم نے مطالبہ کیا تھا، وہ بھی ہو رہے ہیں. اور پھر وقف جائیداد کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے میں سی ایم صاحب سے درخواست کروں گا. میں نے ہمارے پی ڈبلیو ڈی کے اور وہ ہاؤسنگ کے ہمارے منسٹر صاحب ہیں، ہمارے لیجسلیچر افیئرس کے بھی منسٹر صاحب ہیں، ریڈی صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی اور کہا تھا آنریبل اسپیکر صاحب یہ ایک اہم مسئلہ ہے. سر ایک 80 ایکڑ بابا شرف الدین صاحب پہاڑی کی زمین غائب ہو گئی تھی. ہم نے ہاؤس کمیٹی میں پوچھا کہ یہ غائب کہاں ہوئی، آندھرا پردیش جب تھا. تو اس کے بعد میں میرے لڑنے جھگڑنے کے بعد میں یہ بولے کہ وی ول گیو دا 80 ایکڑ زمین کو درگاہ. تو اس میں سے 50 ایکڑ بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کے پاس دیے اور 30 ایکڑ کوہیڑا میں دیے. اور یہ ہاؤسنگ بورڈ کی ایک زمین بابا شرف الدین صاحب کی درگاہ کو لگی ہوئی ہے 50 ایکڑ. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس زمین کو ایکسچینج کر دیجئے اور وہ کوہیڑا میں جو وقف بورڈ کو زمین گورنمنٹ کی طرف سے الاٹ کی گئی ہے، وہ زمین جو آؤٹر رنگ روڈ کو لگ رہی ہے وہ ہاؤسنگ بورڈ کو لے لیجئے. اور میں کے ٹی آر صاحب سے کہوں گا کہ وہ یہ جو 50 ایکڑز کی لینڈ ہے یہاں پہ ایک آئی ٹی ٹاور لائیے 50 ایکڑز میں، 25 ایکڑز میں. مسلمان بچوں کو روزی ملے گی، روٹی ملے گی، ان کو موقع ملے گا. ملک پیٹ میں تو آپ نے آئی ٹی سینٹر لایا ہے، یہاں پر بھی ایک آ سکتا ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ہے. اور پھر میں بارش، پرانے شہر کے بارش کے نکاسی کے لیے گیسو سیشن میں کے ٹی آر صاحب نے کہا کہ 1400 crores have been spent on old city road development, fly over, نالا ڈیولپمنٹ. سر پرانے اسٹرکچر کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے 1000 کروڑ سے زائد کی منظوری بھی آپ نے دی، جس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. نلگنڈا چورستہ تو اویسی ہاسپٹل، آرام گڑھ جنکشن، بہادر پورہ اور بابا نگر کے پورے فلائی اوورز کو سیکنڈ فیز ایس آر ڈی پی میں لینے کا وعدہ کیا، اس کے لیے بھی شکریہ. عثمانیہ دواخانہ بنانے کا بھی آپ نے وعدہ کیا، اس کے لیے بھی شکریہ. پرانے شہر میں، بہادر پورے میں اور ہمارے دوسرے اسمبلی کانسٹیٹیوسیز میں بھی ہاسپٹلز 100 بیڈ کا لانے کا ہریش راؤ صاحب نے وعدہ کیا، اس کے لیے بھی شکریہ. اور 2 دن پہلے کے ٹی آر صاحب نے 100 کروڑ روپے جاری کیے چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کے کمپلیٹ کے لیے، اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ. چوک کے مرغی مارکیٹ جو تھی اس کو بنا رہے ہیں، سردار محل کو بنا رہے ہیں. اور ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب نے 2 دن پہلے وعدہ کیا کہ 5 نہیں 10 نہیں 20 کروڑ بھی اگر لگیں گے تو ہم چار مینار کے نظامیہ یونانی ہاسپٹل کی بلڈنگ کو ہم رینویٹ کریں گے، اس کو بچائیں گے، اس کو اچھا کریں گے. اور شاید کل وہاں پہ دورہ ہے میرے ساتھ، اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ. سالار جنگ میوزیم کے پاس 2 بریجز کا بھی وعدہ کیا ہاکرز کو لانے کے لیے، اس کے بھی شکریہ. اردو میڈیم سیلف فائنانسنگ انٹرمیڈیٹ ڈگری کالج کا محکمہ تعلیم کی جانب سے
ہزاروں طلبہ کو ٹیچرز کو راحت ملی، اس کے لیے بھی شکریہ۔ فلک نما ایجوکیشن کیمپس میں 23 کروڑ روپیز سینکشن کرے سی ایم صاحب، وہاں پہ پورا جونیئر کالجز، ریزیڈنشل کالجز، ووکیشنل کالجز، ڈگری کالج، تیلگو میڈیم ہائی اسکول، جو پرائمری اسکول، ہائی اسکول، اردو میڈیم، انگلش میڈیم، سب آ رہا ہے وہاں پہ، اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گولکنڈا کیمپس، چنچل گوڑا کیمپس میں ڈگری کالج کے لیے وہ بھی شکریہ۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں 400 کروڑ 400 crores have been sanctioned for الیکٹریسٹی کے لیے، پاور سیکٹر میں، اس کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جیو 58 اور 59 بھی چیف منسٹر صاحب نے مجلس کی نمائندگی پہ نکالا تھا، اس کے لیے سر میں آپ کا شکریہ کہ کئی غریبوں کا فائدہ ہوا جیو 58 اور 59 سے۔ اور پھر یہ بھی میں بولوں گا کہ پانی بھی فری دیا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مجلس نے سب سے پہلے مطالبہ کیا تھا، میں نے کھڑے ہو کر، میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے سٹی لیجسلیچرز کا، انہوں نے بھی میرا ساتھ دیا اور ہماری نمائندگی پر نوٹرائز ڈاکیومنٹس کو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کی طرح ٹریٹ کرنے کے لیے جیو نمبر 84 بھی نکالا گیا، اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سادہ بیانامہ کے طرز پر ڈسٹرکٹس میں، اضلاع میں اگر فائدہ ہوا غریبوں کو تو شہر میں 84 کے ذریعے بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور پھر میں یہ اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کا کہ لاسٹ سیشن میں ہم نے پہاڑی شریف میں وقف کی جائیداد پر فروٹ مارکیٹ، وہاں پہ ٹیمپرری فروٹ مارکیٹ کے قیام کے لیے کہا، اسمبلی میں آپ نے کہا ٹھیک ہے وقف بورڈ کا، میں چیف منسٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میں نے ایگریکلچر منسٹر صاحب کے ساتھ میں میٹنگ کی، انہوں نے مجھے ڈرائنگ بتائی کہ 300 کروڑ سے زائد صرفہ ہوگا اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں سٹیٹ آف آرٹ ایک ہماری فروٹ مارکیٹ آ رہی ہے، تو اس کے لیے بھی میں سی ایم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بس ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا صاحب کہ آپ کے ہمارے تیقن کے بعد جب تک وہ مارکیٹ بنتی ہے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے پہاڑی شریف میں ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں، جیسا آپ کی مارکیٹ بن جائے گی یہ سارے لوگ وہاں چلے جائیں گے، سارے لوگ چلے جائیں گے۔ پرانے شہر کے مسلمان ہیں، پٹی پاس بک کے لیے انتظار کر رہے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نئی مارکیٹ جو بن رہی ہے 300 کروڑ اس کی بھی منظوری دے دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے غریبوں کو بھی کام کرنے کے لیے دے دیجئے انفارمیشن۔ اور میں یہ کہوں گا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے مطالبہ کیا کہ انفارمیشن کمشنریٹ میں آپ نے ایک نمائندے کو ڈالا تھا، آفیشل لینگویج کمیشن میں بھی آپ نے ڈالا تھا، پبلک سروس کمیشن میں بھی آپ نے ڈالا تھا، اس کے لیے شکریہ۔ اب میں پھر سے آپ کو کہوں گا، آپ کو یہ ضرور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ابھی بھی جہاں جہاں پر بھی ہائر ایجوکیشن ہے، پبلک سروس کمیشن ہے یا گورنمنٹ پلیڈرز ہیں یا پھر آفیشل لینگویج کمیشن ہے، جتنے بھی جو بھی ہے وہاں پہ مسلمانوں کو اگر آپ ڈالیں گے تو ایک مسلمانوں میں ایک اچھا پیغام جائے گا اور ان کو ایک اچھا موقع ملے گا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی ہی نمائندگی پر چیف منسٹر صاحب نے شیوراتری کو بھی چھٹی کا اعلان کیا تھا، جس طریقے سے عید کے لیے، یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے۔ اور میں سیکریٹریٹ کی مسجد کا دوبارہ تعمیر کے لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے تاریخ دی ہے تو وہ تاریخ میں انشاءاللہ انوگریشن ہو جائے گا، ہم کو یقین ہے۔ اور پھر ہم نے، ہمارے ایم پی صاحب نے، میرے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ 100 ایکڑ زمین دیا جائے تاکہ قبرستان کے لیے، سنیوں کے لیے، شیعوں کے لیے، میدویوں کے لیے، اس کے لیے بھی۔ اور پھر یہ بھی یاد دلاؤں گا کہ آج سے 2 سال پہلے جب حیدرآباد میں سیلاب آیا تھا تو اس وقت متاثرین کو 10-10 ہزار بھی آپ نے دیا تھا، اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب۔ بس میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ بعض چند مسائل ہیں جو حل طلب ہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مکمل نہیں ہوئے۔ تلنگانہ میں اقلیتوں کو SC STs کے برابر کا جیو نکالا گیا،
لیکن جتنے سارے سکیمز ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں. پلیز آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیجئے. 16 سکیمز ہیں, مسلمانوں کو بھی لے لیجئے اس میں. اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں the allocation for the year 14 and 15 میں پہلا سال تھا, اس وقت 1000 تھا, تو جو ریلیزز ہوئے, جو سپینڈ ہوا وہ 306 تھا, بعد میں 500 ہوا, پھر اس کے بعد میں 17-18 میں 72% ہوا, پھر اس کے بعد میں 17 and 18 میں 76% ہوا, پھر کووڈ کا ایک ٹائم آیا تھا تو اس وقت 62% ہوا, ہم جانتے ہیں کم ہوا ایلوکیشن. پھر اس کے بعد میں 19 and 20 میں تو 94% ہوا, اور اس کے بعد میں پھر 21-22 میں 72% ہوا, اور پھر 21-22 میں 80% ہوا, اور پھر the allocation was rupees 1,724 and additional budget of rupees 648 crores. Total allocation was rupees 2,319 crore in 22-23, but the expenditure was only 1,672 crores, sir. The allocation was rupees 2,196 crore in 2023, sir. ابھی پیسے ریلیز ہو رہے ہیں, مگر میں آپ سے, آپ اس برا نہ مانے صاحب, میں آپ پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. آر ٹی ایف ایم ٹی ایف میں 2014 سے 18 تک ویو آف کر دیے ہیں صاحب. میں بولوں گا کہ صاحب ویو آف کرنے سے کالجز کا نقصان ہوگا, تو آپ اس کو ریکنسیڈر کریے, اس کو تھوڑا سا اس میں ریلیز کرانے کی کوشش کریے. The required fund for clearing the outstanding dues of MTF is 88 crores, whereas the budgetary allocation is 71 crores, sir. The additional allocation of 17 crores is required, sir. The requirement of fund for clearing outstanding dues for RTF is 432 crores, whereas the budgetary allocation is rupees 118 crores. The additional allocation of rupees 196 crores is to be sanctioned, sir. So the requirement of fund for clearing the outstanding dues of overseas scholarship is 178 crores, sir. The budget allocation is 118 crores. The additional allocation of 60 crores is required, sir. The requirement of fund for clearing outstanding dues of pre-matric scholarship is 5 crores, sir, where the budgetary allocation is 1.73, sir. The additional allocation of 3.27 is required and sanctioned, sir. Sir, for Shadi Mubarak scheme, sir, 750 crores, whereas the budgetary allocation is 450 crores, sir. The additional allocation of 300 is required. I know, sir, Shadi Mubarak کو green channel میں آپ نے ڈالا ہے, ہر مہینہ جاتے ہیں, لیکن بہت سے درخواستیں پینڈنگ ہیں, اس کو دیجئے. اور پھر سر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 2015 میں ہم مائنورٹی لونز کے لیے 1.5 لاکھ درخواستیں منگائے تھے, کچھ نہیں دیے. اب درخواستیں منگائے ہیں تو 2.5 لاکھ درخواستیں آئی ہیں. میں سی ایم صاحب سے ایک دردمندانہ اپیل کرتا ہوں صاحب آپ سے کہ 120 کروڑ پرانے تھے اور 120 کروڑ ہریش صاحب نے دیے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اور ایک 120 کروڑ اگر آپ دیں گے تو کم از کم ہم ایک 50,000 مسلمانوں کو لون دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف آج جو دے رہے ہیں ایک حلقے میں 100 چلر آ رہے ہیں, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کم از کم 50,000 دیے ویسا, کیونکہ وہ 2.5 لاکھ کے درخواستوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 25,000 40,000 یا 50,000 کا اپلائی کیا ہے. تو ویکینڈ جو 50,000 کا مطالبہ کر رہا ہے ہم 50,000 دیں گے, جو 1 لاکھ دے رہا ہے وہ 1 لاکھ دیں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے BCs کے طرح مسلمانوں کو بھی 1 لاکھ لون دینے کا ہمارے مطالبے کو قبول کیا تھا. اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے KTR صاحب سے TS پرائم کے تعلق سے کہا تھا, میں امید کروں گا کہ آپ کچھ تو بھی دے کر تھوڑا سا سٹارٹ کریں. اور میں آپ سے کہوں گا کہ ایک 20 یا 25 کروڑ روپے اگر دیتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو ڈبے بنڈیاں والے ہیں ان کو 3-3 ہزار 4-4 ہزار ہم دے دیں تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اس سے کاروبار کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, when I have thanked the Honorable Chief Minister صاحب for امام and موزنز کا جو آپ پیسے دے رہے ہیں 5,000 10,000 امام موزنوں کو دے رہے ہیں, 7,000 درخواستیں پینڈنگ ہیں, 6,000 چینج. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے پینڈنگ اپلیکیشنز ہیں
یہ امام اور مؤذنوں کے، اگر اس کو بھی اگر آپ منظوری دے دیتے ہیں تو 17,000 امام مؤذنوں کو ہر ماہ 5,000 روپے جائے گا، جس کے ذریعے ایک میسج جائے گا ریاست میں اور ملک میں کہ ائمہ اور مؤذنوں کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھا جا رہا ہے جس طریقے سے اچلیکاس کا خیال کر رہے ہیں۔ اچلیکاس کا بھی آپ نے بڑھایا ہے، اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سر، going further ahead, sir, I would also like to say that, sir, there is a گرین چینل میں بھی اگر آپ لے لیتے ہیں شادی مبارک اور تھوڑے سے سکیمز کو تو اچھا ہوگا۔ پری میٹرک کے تعلق سے بھی میں نے کہا کہ آن پار ود SC/STs اگر لے لیں، PMJY کی the Government of India through the Ministry of Minority Affairs provides funds to the state under Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram, formerly known as Multi-Sector Developmental Program. What is the present status of funds released by the Government of India? Government of India and the state government share, sir. سر اس کے ساتھ ساتھ سر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اجمیر میں رباط بنائیں گے، تو آپ اجازت دیجئے میں محمود علی صاحب اور دوسرے لوگ ہم لوگ جاتے ہیں اجمیر میں رباط کا سنگ بنیاد رکھ کر آ جاتے ہیں، تو اس سے یہ پیغام جائے گا کہ ہم نے اپنا وعدہ جو اجمیر کی رباط کا کیا تھا وہ بھی پورا کیا ہے۔ سر اس کے ساتھ ساتھ سر میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ 2 بیڈ روم کے لیے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جہاں بھی 2 بیڈ روم بنتے ہیں اربن ایریاز میں 12% مسلمانوں کو دینا اور اس کے بعد میں رورل ایریاز میں بھی دینے کے لیے آپ نے کہا تھا، تو میں آپ سے امید کروں گا کہ 2 بیڈ روم کی جو تقسیم کا آغاز ہوگا اس میں مسلمانوں کو ان کا برابر اگر آپ شیئر دیں گے تو میں ممنون و مشکور رہوں گا۔ اور 12% ریزرویشن کے تعلق سے بھی کہوں گا کہ صاحب مجھے امید ہے کہ 4% تحفظات کا مقدمہ جو چل رہا ہے اس میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کی ذاتی دلچسپی کی ضرورت ہے کہ اس 4% تحفظات کے مقدمے میں ہم کو ڈٹ کے سخت لڑنا ہے تاکہ وہ 4% تحفظات ہمارے ہاتھ سے نہ جائیں۔ اردو کو دوسری سرکاری زبان آپ نے دی ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اسپیکر صاحب کے ذریعے حکومت کا۔ اور پھر میں یہ بھی ضرور کہوں گا آپ سے کہ فائنانس منسٹر صاحب had announced 11 crores for Kumaravelli temple in Siddipet. Telangana government has previously granted 30 crores for temple development. The construction of 50 bed poultry for other facilities was underway at the temple. Telangana government has spent 1,800 crores on reconstruction of Yadadri temple, beside granting 50 crores to Sri Lakshmi Narsimha temple, Dharmapuri, rupees 70 crores to Raja Rajeshwar Swami temple, Vemulavada, rupees 30 crores to Sri Kaleshwar Mukteshwar Swami temple, and many others, rupees 100 crores special grant for development of Kuttagoda Anjaniya Swami temple under the Chief Minister's Special Development Fund, and also the renovated Yadadri temple is spread over 11 acres complex consisting of 7 domes. اس کے لیے بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں کہوں گا سی ایم صاحب، لال دروازے کی مندر کے واسطے آپ منظوری دیے، وہ بونال فیسٹیول کی اتنی بڑی مندر ہے سر، آج تک بھی اس کا نہیں ہوا سر۔ لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اکبر صاحب آپ اٹھائے، سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا سر امیڈیٹلی جب اتنا سب دیے ہمارے پرانے شہر کی اس مندر کے لیے بھی آپ اس کو بڑی کرنے کے ہمارے مطالبے کو قبول کر لیجئے۔ یہ ہم کئی دن سے بول رہے ہیں، یہ نہیں ہوا ہے۔ اینڈ سر there are few representations which I have received. I just want to bring to kind notice of Honorable Chief Minister, sir. The most important is about the old pension scheme, sir. Many employees are requesting and demanding about the old pension scheme, sir. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمدردانہ غور کرتے ہوئے کیا اگر کچھ کر سکتے ہیں یہ اولڈ پینشن سکیم میں تو ضرور کریے۔ اس سے اولڈ پینشن سکیم کے ذریعے مجھے زیادہ تو معلوم نہیں ہے لیکن مجھے بولتے یہ ہیں آنے والے کہ اکبر صاحب اسٹیٹ گورنمنٹ پہ کوئی فائنینشیل برڈن نہیں ہے، اس سے صرف گورنمنٹ آف انڈیا سے اولڈ پینشن کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو میں کہوں گا کہ آپ جیسا ہمدرد شخص یا چیف منسٹر کوئی نہیں ہے، آپ جیسا خیال کرنے والا ہر ایک کا کوئی نہیں ہے۔ آپ ہمدردی کے ساتھ اس پر بھی غور کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سر the post of ACTO and STO working in commercial tax department is a non-gazetted. The first PRC committee report of Telangana has recommended for
گزٹ سٹیٹس, گزٹ آفیسر کا سٹیٹس کے لیے میں لاسٹ اسمبلی میں بھی بولا تھا سر, ان کو گزٹڈ آفس کا اگر آپ سٹیٹس دے دیتے ہیں تو فائنینشیل برڈن کچھ بھی نہیں ہے, تو اس پہ بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا سر. اور سر ہوم گارڈز کا ری انیشیٹ 250 ہوم گارڈز who were terminated in the year 2012, the then AP government without issuing any order and request کچھ ان کو نکال دیے تھے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اے پی گورنمنٹ جو 250 ہوم گارڈ کو نکالی ہے ان کو ری انسٹیٹ کریے. اور ایڈڈ کالج سٹاف کا ایبزارپشن کے لیے میں نے ریکویسٹ کیا تھا نان ٹیچنگ کا, اس کے لیے بھی سر. اور نرسنگ ڈائریکٹریٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی میں نے اپیل کی تھی, آپ سے اپیل کرتا ہوں نرسنگ ڈائریکٹریٹ کے لیے. ریگولرائزیشن آف یونیورسٹی لیکچررز کے لیے بھی ریپرزنٹیشن آیا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر بھی غور کریں گے سر. اور یہ TSWREIS staff, they are around 567 teachers working on contract basis since last 16 years in Telangana Social Welfare Residential Education Institution Society without any complaints sir. Request for their regularization sir. اور اس کے ساتھ GO 314 sir, 314 لوکر کیڈر ٹرانسفر کے بارے میں ہے سر, اسپاؤس ٹرانسفر کا. The state government has implemented inter-district transfer. Teachers are demanding for the implement of promotion followed by transfers. The teachers have also asked the state government to facilitate spouse transfer. However, the spouse transfer was implemented in the case of 16 districts, sir, of the state government, remaining indecisive in 13 districts, sir, leaving about 1,430 teachers who have applied for spouse transfers to live apart from the past 1 year, and nearly 60 to 75% of teachers are waiting for the spouse transfer, sir. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر بھی ضرور غور کریں گے سر. اور reinstate of artisans sir, request of reinstate of 117 artisans who were terminated under take certificate under humanitarian grounds as per the Honorable High Court order. They are working in TS Genco and TS Transco sir. They belong to very poor families sir. یہ ایک ان کا ہے. اور بار بار میں کہہ رہا ہوں سر, ایک 126 امپلائیز ہے جو ہمارے ریاست کے آندھرا پردیش میں ہے صاحب. کوئی یہاں سے جا رہا نہیں بول کے وہ آ رہے نہیں صاحب, بہت پریشان ہے. 126 تلنگانہ کے امپلائیز جو تلنگانہ کے اصول کے لیے جدوجہد میں کھانے سے کھانا ملا کر تھے, ان 126 کو بھی اگر آپ بلا لیتے ہیں تو بہت اچھا پیغام جائے گا سر. اور آخر میں سر, lastly sir, my request, humble submission is that about the postponement of Group 2 exams sir. So the reason why I am saying for the postponement is that sir, so the Telangana Gurukula teachers exam, تلنگانہ گروکولا ٹیچرز ایگزام ہے 1/8 سے لے کے 23/8 تک سر. پھر اس کے بعد میں ایگزام ہے سٹاف نرسز کا ایگزام ہے 2/8 سے سر. پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو آفیسر اربن ڈیولپمنٹ کا ایگزام ہے 8/8 سے سر. پھر پالیٹیکنک اینڈ جونیئر لیکچررز کا ایگزام ہے 2/9 سے سر, 2/9/23 سے 29/23 تک سر. اور پھر TSPSC گروپ 2 کا ایگزام ہے 29 کو سر. تو اب آپ دیکھتے ہیں سر کہ پورے 8-8, 10-10, 15 دن میں 3-3, 4-4 ایگزامز ہیں. تو میں آپ سے پھر اس کے بعد میں SSC CHL ٹائر 1 کا ایگزام ہے 2/8 سے لے کے 22 تک سر. IBPS RRB PET ایگزام ہے 17/8 سے سر. تو اور پھر اور ایک لاسٹ ایگزام ہے IBPS RRB preliminary exam August 12 sir. Sir, most important thing یہ ہے sir, یہ material and other resource required for the preparation have been come very late in the market also, جس کی وجہ سے یہ لوگ prepare نہیں کر سک رہے ہیں. تو میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہم جب اتنے بچوں کو موقع دے رہے ہیں تو ہم موقع ایسا دیں جس سے وہ خوش ہوں. اس سے ایک ناراضگی کے ویسی آ رہی ہے. تو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے یا گروپ 1 کو آپ پوسٹ پون کریے یا دوسرے ایگزامز کو آپ پوسٹ پون کریے, جو بھی کر سکتے ہیں, جو بھی ممکن, تاکہ ہمارے بچے اچھا لکھیں ایگزام اور زیادہ سے زیادہ بچے ان ایگزام میں کامیاب ہو کر آگے بڑھے. میں آپ نے جو موقع دیا ہے میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ انٹرنیشنل گرین ایپل ایوارڈ جو ہماری موزم جائی مارکیٹ کو آیا ہے, اس کے لیے بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, KTR صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور امبیدکر کا اتنا بڑا مجسمہ آیا ہے, ہم بتا رہے ہیں کہ دستور بنانے والے
کا ہم آج کس طریقے سے خراج دیتے ہیں, کتنی ہماری محبت ہے ان سے ہم یہ بتا رہے ہیں. اس کے لیے بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور عالی شان سیکریٹریٹ جو آپ نے بنایا ہے اس کے لیے بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عالی شان سیکریٹریٹ. آج لوگ آتے ہیں, سیلفیز لیتے ہیں, پکچرز لیتے ہیں, یہ بتا رہا ہے کہ ریاست کیا خوشحال ہے, ریاست کتنا آگے جا رہا ہے, ریاست کتنا خوبصورت ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا, شکریہ ادا کروں گا کہ سی اے این آر سی پہ آپ نے ایک مکمل اور میں کہوں گا کہ واحد ریاست جس نے ریزولوشن کو پاس کیا تھا, اس کے لیے جب سارا ہندوستان آگ کی لپیٹ میں تھا, جل رہا تھا, مسلمان روڈ پہ احتجاج کر رہا تھا سی اے این آر سی کے لیے, تو ریاست تلنگانہ واحد ریاست تھی جس نے ریزولوشن پاس کر کے نہ روڈوں پہ آنے دیا مسلمانوں کو, نہ شہر کو جلنے دیا, نہ لا اینڈ آرڈر کو خراب ہونے دیا. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یو سی سی پر بھی سٹینڈ لیا کہ ہم یو سی سی کا بھی مخالفت کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ جب رپلائی دیں گے یو سی سی کے تعلق سے بھی بولیں گے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے آپ اور ہم مل کر تلنگانہ کو ترقی کے اوپر اور آگے لے جائیں گے اور خوشحالی کی طرف لے جائیں گے, اور ان طاقتوں کو شکست دیں گے, منہ توڑ جواب دیں گے. جو 70 برس سے ناانصافی کرے ان کو بھی جواب دیں گے, جو 10 برس سے ناانصافی اور نفرت کی فضا برپا کر رہے ہیں ان کو بھی ہم بتائیں گے کہ ریاست تلنگانہ ان کو بھی مسترد کرتا ہے, ان کو بھی مسترد کرتا ہے, اور ریاست تلنگانہ بنگارو تلنگانہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے, آگے بڑھے گا اور کامیاب ہوگا. میں ہمارے سارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری آخری ملاقات ہے, انشاءاللہ پھر ہم ضرور ملیں گے, کامیاب ہو کر ملیں گے, پھر سے ہم عوام کے مسائل کو لیے لڑیں گے, اور پھر سے ہم کے سی آر صاحب کو چیف منسٹر ہوتا ہوا, حلف لیتا ہوا دیکھیں گے. شکریہ صاحب.